चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, क्या नाम है प्रोग्राम का? कुरान टाइम। जी, कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम शुरू हो चुका है। किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आप क्या कर रहे हैं? आप भी जल्दी से स्क्रीन के करीब आ जाइए, क्योंकि आज भी इंशाअल्लाह कुरान पाक की अनोखी मालूमात हम जानेंगे, हम सुनेंगे, वाक़या भी सुनेंगे, स्टोरी भी इंशाअल्लाह आपको कुरानी वाक़या सुनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के कुछ सिफाती नाम भी हम याद करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी हम सुनेंगे और आयत का शान नुज़ूल भी हम सुनेंगे, तिलावत भी सुनेंगे, तर्जमा भी सुनेंगे, पैगामाते कुरान यानी मैसेजेस ऑफ कुरान भी सुनेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपने क्या करना है कि आज भी हमारे साथ आखिर तक तवज्जो से शामिल रहना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ मालूमात हासिल होगी। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक, एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक। नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें होती हैं, हर नमाज के बाद अगर 200 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक आराम से हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि अगर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हदीस पाक में फजीलत है कि 1000 बार जो एक दिन में दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। एक बार फिर प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल की नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम एक प्यारी सी आयत की तिलावत सुनेंगे, फिर उसका आसान तर्जमा सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 264 का हमने कुछ हिस्सा तिलावत में सुना है अभी। अब इसका आसान तर्जमा भी सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुँचाकर अपने सदक़े बर्बाद ना कर दो उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और क़ियामत पर
ایمان نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی اور آیت کا ہم نے ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ یہ بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ چر گئے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ساری بغار آنکھوں میں، دیکھنے کی ساری بغار آنکھوں میں، شنا یار آنکھوں میں، سبز نظر آ رہا گنبد سا، سبز نظر آ رہا گنبد سا، وہ سبز نظر آ رہا گنبد سا، وہ سبز نظر آ رہا گنبد سا، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، ان آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، پیاس جام محبت جو آپ نے نوری
کر گئے گا تمہارے آنکھوں میں ان آنکھوں میں ہمیشہ اس کر گئے گا تمہارے آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روئے یار آنکھوں میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام نعت خواں حسین رضا اتاری ہمیں سنا رہے تھے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے یہ، اور ہم سن رہے تھے حسین بھائی سے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب صلو علی الحبیب کی صدا آپ سنیں، آپ کسی محفل میں ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی پروگرام میں ہیں، جب وہاں یہ کہا جائے صلو علی الحبیب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حبیب پر درود پڑھو۔ تو پیارے بچوں، میں کہوں گا صلو علی الحبیب، تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی شوق اور محبت کے ساتھ سبز گنبد کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی پڑھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آج جو ہمیں میسج مل رہا ہے اس آیت سے، اس میں خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ جی ہاں، خوشخبری ہے۔ وہ سنتے ہیں خوشخبری کیا ہے۔ اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور اللہ پاک کی رحمت کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی بھی گناہ کیا، کسی شخص نے کوئی بھی گناہ کیا، پھر اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کری اور اس توبہ پر قائم رہا، تو اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ان سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کبھی جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ پاک سے اس گناہ کے لیے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جب یہ سوچ آ جائے تو ہمیں فوراً ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ کب گناہوں سے کنارہ
कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा अल्लाह। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। गर गरम कर दे तू जन्नत में रहूँगा या रब। नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। आमीन आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें तो ये चाहिए कि जब हम रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटें या उससे पहले ही कम से कम हमें पूरे दिन में प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अपना मुहासबा करना चाहिए। हम सोचें कि आज कहीं मैंने ऐसा काम तो नहीं किया जिससे मेरा रब ताला अल्लाह पाक मुझसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। हम गौर करें जो हमारी पूरी एक्टिविटी हो दिन की, सुबह उठने से लेके रात सोने तक, कहीं मैंने ऐसे कोई गलत काम तो नहीं किए कि जिससे रब ताला नाराज़ हो जाए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये मुहासबे की ज़रूरत तो हर एक को है, चाहे वो बड़े हों, वालिदैन हों, कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हों, हमें गौर करना चाहिए। कहीं आज के दिन हमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया, अल्लाह ना करे जिससे रब ताला नाराज़ हो जाए। हमें इसको रात को सोते हुए सोचना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, और फिर हम रात को सोते हुए ये आदत तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपनी बना लें। हो सके तो इशा की नमाज के बाद जब हम सोने लगें, रात को जब हम सोने लगें तो उससे पहले वज़ू करें और वज़ू कर कर 2 रकात हम सलातु तौबा के पढ़ लें। किसके पढ़ लें? हाँ, 2 रकात नफिल हम पढ़ लें और अल्लाह पाक से हम तौबा करें और तौबा करके हम सो जाएं। क्या पता सुबह हमारी आँख खुले ना खुले, कुछ नहीं पता। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तो हमें चाहिए हम रोज़ाना रात को तौबा करके सोएं। क्या करके सोएं? तौबा करके। हाँ, अल्लाह पाक की बारगाह में रोज़ाना तौबा करके सोएं। हाँ, जिस तरह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बाज़ दफ़ा सोने से पहले आदत होती है ना, जैसे बच्चे दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं ना, दूध पीते हैं, दूध पीकर, या किसी को कुछ आदत होती है कोई जूस पीकर, किसी तरह भी कुछ ना कुछ आपकी आदत होती है सोने से पहले। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब भी आदत बना लें, लाजमी सोने से पहले हमने क्या करना है? तौबा कर। अल्लाह पाक की बारगाह में क्या करना है? तौबा। अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करनी है, फिर उसके बाद सोना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। प्यारे बच्चों, 12-9 सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। और बहुत अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, तो उसे इन नामों से पुकारो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमें इस आयत से मैसेज मिल रहा है उसका ताल्लुक निहाल भी हमारे सेगमेंट के साथ भी है। जो आप एक सेगमेंट करते हैं उसके साथ भी है, और बहुत ही प्यारा सेगमेंट वो होता है। गोया कि उस सेगमेंट के बारे में आज हम सुनेंगे डीपली कि हमें इस आयत से क्या सीखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आयत मुबारका के इस हिस्से में फरमाया गया है कि अल्लाह पाक के नाम अच्छे हैं। क्या फरमाया गया है? अल्लाह पाक के नाम अच्छे हैं। हाँ, और इन्हीं नामों से अल्लाह पाक को पुकारना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्हीं नामों से अल्लाह हाँ, को पुकार। अल्लाह पाक के नाम कितने हैं?
99. کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. اور بچوں اللہ پاک کے جو نام ہیں انہیں اسماء الحسنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ناموں کی تکرار. کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ ناموں کی تکرار سیگمنٹ ہوتا ہے. اور اس سیگمنٹ کے اندر اللہ پاک کے ناموں کو یاد کروایا جاتا ہے. آج ہم سنتے ہیں فضیلت. آئیے ہم سنتے ہیں. ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک کے 99 نام ہیں یعنی 1 کم 100 جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا. ہم یہاں پہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا ہمارا پروگرام ہے. قرآن ٹائم سیگمنٹ ہے جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے. ناموں کی تکرار اس میں اللہ عز و جل کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہیں ان کو یاد کروایا جاتا ہے. اور جو یہ نام یاد کر لے گا اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جنت میں. وہ جنت میں داخل ہوا. کیا فضیلت ہے؟ جنت میں داخل. ہاں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا. بعض دفعہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے حدیث شریف سنی ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو پیارے بچوں کوشش کر کے سارے اسماء الحسنہ یاد کر لیں کیونکہ اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اچھا کون کون نیت کرتا ہے ان کو یاد کرنے کی؟ سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، یہ ہے آپ کا پیارا کڈس مدنی چینل جو آپ کے لیے کتنے پیارے سیگمنٹ لایا ہے. ایک قرآن پاک کی معلومات پر مشتمل ہے. ساتھ ساتھ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے اللہ عز و جل کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہیں ان کو بھی یاد کروایا جاتا ہے. اور آج ہم نے اسماء الحسنہ کو یاد کرنے کے تعلق سے 2 حدیثیں سنی. کتنے حدیثیں سنی؟ 2 حدیثیں سنی کہ جو اللہ عز و جل کے ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوا. ایک یہ سنی اور دوسرا کہ جو ان کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ برکتیں حاصل ہو جائیں تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو پورا پروگرام ہے وہ تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. خاص کر جو سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار اس کو بھی آپ نے دیکھنا. شروع سے یہ نام یاد کروائے جا رہے ہیں. آپ ہمارے جو پچھلے ایپیسوڈ ہیں ان کو دیکھ کر بھی نام یاد کر سکتے ہیں. اور آپ ویسے بھی جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ ان کی مطبوعہ کتاب ہے مدنی پنسورہ. کیا ہے؟ مدنی پنسورہ میں اللہ عز و جل کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہیں کہ کون سا نام پڑھ کر آپ کو کیا فضیلت ملے گی، کیا برکت ملے گی. آپ چاہتے ہیں گھر میں بچے بیمار ہیں، بچوں کو بخار ہو گیا ہے. بعض دفعہ ایک شکایت رہتی ہے پیارے بچوں آپ کے والدین کو آپ ایک شکایت رہتی ہے وہ آپ سے نہیں ہوتی، وہ یہ رہتی ہے بچوں کو نظر لگ گئی ہے نا نیال بھائی. بعض دفعہ رہتا ہے ہمیں میسیج بھی آ رہے ہوتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اسکول میں جاتے ہیں نظر لگ جاتی ہے. بچہ نہا دھو کے نہانا بھی چاہیے، اچھی بات ہے صفائی حاصل کرنا، نہا دھو کے باہر نکلتا ہے اچھا لگتا ہے نظر لگ جاتی ہے. دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو ما شاء اللہ بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ ما شاء اللہ عز و جل سبحان اللہ آپ کو بولنا چاہیے تاکہ وہ نظر لگنے سے محفوظ ہو جائے. اور جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو نظر نہ لگے، آپ کو خود کو نظر نہ لگے، آپ کا جو مال ہے آپ کا گھر ہے اسے نظر نہ لگے تو یہ بھی برکت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، یہ بھی فضیلت آپ کو مل سکتی ہے. کس طرح؟ جب آپ جا کر مدنی پنسورہ سے آپ یہ پڑھیں گے کس نام کو پڑھنے سے کیا برکت حاصل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بچوں یہ صاحب نظر لگتی کس کی ہے؟ دوست کی لگتی ہے، دشمن کی لگتی ہے، بھائی کی لگتی ہے، بہن کی؟ ہاں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں یہ نظر یوں نہیں ہے کہ بندہ کوئی کسی سے دشمنی ہو اور وہ بیٹھ جائے ہاں میں اس کا دشمن ہوں آج سے اس کو نظر لگاؤں گا. نہیں، لیکن نظر لگنا برحق ہے. نظر لگ سکتی ہے، لگتی ہے نظر.
تو یہ نظر لازمی نہیں آپ کو دشمن کی لگے، یہ اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، محبت کے اندر بھی لگ سکتی ہے کہ کوئی آپ یعنی خود والدین کی بچوں کو لگ سکتی ہے، یا بچوں کی والدین کو لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی لگ سکتی ہے، آپس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو دشمن کی نظر لگے، بعض دفعہ اپنے بچوں پر خود کی نظر لگ جاتی ہے، تو لگ سکتی ہے نظر، اس میں آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو بولنا چاہیے۔ اور اگر نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مدنی پنج سورہ میں وظائف لکھے ہوئے ہیں، بالخصوص اسماء الحسنہ سے آپ کو کیا کیا برکت اور کیا کیا فضیلت حاصل ہوگی وہاں لکھا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ سب پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ کتاب مدنی پنج سورہ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مدنی پنج سورہ جو کتاب ہے آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، بعض دفعہ اپنی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس میں اس کا بھی وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو، جنات، اسرار، ڈرونے خواب آتے ہیں بعض دفعہ، تو الحمدللہ اسماء الحسنہ کا آپ ورد کر کے اسماء الحسنہ پڑھ کر آپ کو ان سب چیزوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اسماء الحسنہ یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا یہ سیگمنٹ ہے، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اس سے ہمیں اسماء الحسنہ کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ حدیث پاک میں ہے جو اسماء الحسنہ کو 99 ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور فضیلت سید صاحب نے بتائی کہ جو ان ناموں کے ساتھ دعا مانگے گا وہ دعا قبول کی جائے گی۔ فضیلتیں بھی پتہ چلی اور اس کے علاوہ نظر کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلا، اور ایک بہت پیاری کتاب کے بارے میں بھی پتہ چلا، مدنی پنج سورہ کے بارے میں، تو آپ وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے، اور جب کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اللہ پاک اور لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے اور غلط الفاظ اپنے منہ سے نکالتے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نماز میں قرات کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، کیونکہ کافر سن لیں گے تو غلط الفاظ کہیں گے، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی راستہ تلاش کریں، یعنی اتنی آواز سے تلاوت کیجئے کہ آپ کی تلاوت سن لیں مگر کافر آپ کی تلاوت نہ سن سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اویس بھائی ہمیں آیت کا شان نزول، آیت کا شان نزول مطلب نازل ہونے کی وجہ بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہوگا، معلوماتی ہوگا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے قرآنی واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم۔ جی، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں قرآنی معلومات فراہم کی جاتی ہے،
اور ساتھ میں ایک قرآنی واقعہ بھی سنایا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے، 4 معجزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا۔ کتنے معجزوں کا ذکر ہوا؟ 4 معجزوں کا ذکر ہوا۔ جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ تھی ہم نے اس میں 3 معجزوں کے بارے میں سنا۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو 4تھا معجزہ ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو 4تھا معجزہ ہے وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے لوگوں نے جو کھایا ہوتا ہے، جو وہ کھا کر آئے ہوتے تھے اور جو وہ چھپا کر آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا 4تھا معجزہ ہے۔ کون سا معجزہ ہے؟ 4تھا معجزہ ہے کہ جو لوگ کھا کر آتے تھے، جو انہوں نے کھایا ہوتا تھا اور جو وہ چھپا کر آتے تھے، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا کون سا معجزہ ہے؟ 4تھا معجزہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پچھلے معجزوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریض ہوتے تھے آپ ان کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو بیمار ہوتے تھے ان کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا، آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی یہ تو سب جادو ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو سب جادو ہے۔ ہاں، یہ تو سب جادو ہے، کچھ اور معجزہ دکھائیے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا بنی اسرائیل نے کہ بھئی وہ جو آپ مریضوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ تو سب جادو تھا، کچھ اور معجزہ دکھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا چیز کھا کر آئے ہیں، وہ کیا کھا کر آئے ہیں، کیا کھائیں گے، اور اگلے وقت کے لیے، یعنی بعض دفعہ دوپہر میں انہوں نے کیا کھانا ہے اور رات کو وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا گھر میں بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بچے ہوتے ہیں، بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں آج فلاں چیز پکی ہے اور فلاں چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ جب یہ بچے سنتے تھے اور سن کر اپنے گھر پر جاتے تھے، جا کر گھر والوں سے مانگتے تھے کہ ہمیں فلاں چیز دیں، فلاں چیز دیں، گھر والے حیران رہ جاتے تھے کہ بھئی ان کو کس طرح معلوم پڑا کہ ہم نے کیا پکایا ہے، کیا چھپایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچوں نے بتایا کہ ہمیں یہ تمام باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روک دیا۔ اپنے بچوں کو بولنے لگے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہے، تم اس کے پاس مت جانا۔ کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو منع کر دیا، جانے سے روک لیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو ایک جگہ بند کر دیا، سارے بچوں کو ایک جگہ بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا، لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں بند کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے، لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں خنزیر ہے۔ خنزیر ایک ناپاک جانور ہے، حلال نہیں ہے، ناپاک جانور، اس کا نام خنزیر ہے۔ لوگوں نے کہا اس گھر میں تو خنزیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بند کیا تھا نا، جب انہوں نے کھولا تو اندر خنزیر تھے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو بنی اسرائیل کو بڑا غصہ آ گیا اس واقعے کے بعد کہ سارے بچے ان کے خنزیر بن گئے، سب بچے خنزیر۔ بچوں کو بند کیا تھا، دروازہ کھلا تو خنزیر۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا، اور وہ سوچنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ اس بات کا علم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، آپ کو معلوم پڑا کہ بنی اسرائیل اس طرح کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو لے کر آپ ملک مصر کی طرف چلے گئے. اس طرح آپ بنی اسرائیل سے بچ گئے. تو پیارے بچوں آج ہم نے جو سنا یہ کون سا معجزہ تھا؟ چوتھا معجزہ تھا جو آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا سنا. آپ اپنی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو لے کر ملک مصر چلے گئے اور آپ علیہ السلام اس طرح بنی اسرائیل کی جو پلاننگ تھی آپ اس سے محفوظ رہے. پیارے بچوں ذرا یہ بتائیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ تھا یہ کون سا تھا؟ کون بتائے گا؟ چوتھا معجزہ جو ہم نے سنا یہ کون سا تھا؟ جی آپ بتائیں گے. جو لوگ کھا کر آتے تھے جو چھپا کر آتے تھے وہ ان کو بتا دیتے ہیں. جی ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو کیا بتایا کرتے تھے؟ پیارے بچوں یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. کہ ان کے والدین نے ان کے گھر میں کیا پکایا ہے اور کیا چھپا کر رکھا ہے. آپ کا جواب درست ہے. جب بچے جا کر اپنے گھر والوں سے وہ چیزیں مانگتے تھے اور جب گھر والوں نے پوچھا بھئی تمہیں کس نے بتائی یہ بات، تو بچے کیا بولتے تھے؟ کس نے بتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج اس طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا. آج چاروں معجزے ہم نے سن لیے ہیں. آج ہم نے چوتھا معجزہ سنا. اس سے پہلے جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ ہے اس میں 3 معجزوں کا بیان ہوا. تو چاروں معجزے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا وہ آج ہمارے مکمل ہوئے. پیارے بچوں اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس معجزے کو بیان فرمایا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاروں معجزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب کہاں سے ملے گی آپ کو؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ آج ہم نے سنا. اس کا کیا واقعہ تھا وہ ہم نے سنا ہے آج. اور سید صاحب ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ بچوں کو کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے اور بچے رات کے ٹائم پر جو ہے وہ ضد کرتے ہیں اپنی امی سے یا پھر اپنے ابو سے کہ ہمیں واقعہ سنائیں، ہمیں سٹوری سنائیں، کوئی کہانی سنائیں. تو انہیں میں یہ مشورہ دوں گا جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن یہ جو بک ہے مکتبۃ المدینہ کی یہ لے لیں. آپ یہ اپنے پاس آپ رکھیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں اور اس میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ قرآنی واقعات ہیں. یعنی وہ بالکل اوتھینٹک بالکل صحیح واقعات ہیں، انبیاء اکرام کے معجزات ہیں اور بھی دیگر واقعات ہیں. تو آپ یہ بک لے لیں مکتبۃ المدینہ سے، اس کو پرچیز کر لیں اور پھر اپنے بچوں کو اس میں سے واقعات سنائیں. انشاءاللہ بچوں کو علم دین بھی حاصل ہوگا، واقعات بھی پتہ چلیں گے اور انشاءاللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ سنائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار. آواز آپ لوگوں کی ڈاؤن ہو رہی ہے. ناموں کی تکرار. جی ناموں کی تکرار سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ناموں کی تکرار سیگمنٹ میں اسماء الحسنہ یاد کر رہے ہیں اور 6 اللہ پاک کے صفاتی نام ہم یاد کر چکے ہیں اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں. اب مزید 3 نام انشاءاللہ ہم اللہ کریم کے یاد کریں گے. وہ 3 نام بھی یاد کریں گے اور ان کے معنی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج جو ہم نے میسیج آف قرآن میں فضیلت سنی اسماء الحسنہ کی اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بآسانی نام یاد ہو جائیں گے. انشاءاللہ فضائل و برکات بھی ملیں گے. تو یہ فضیلت ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے نام یاد کرتے ہیں. آج کا پہلا نام جو ہم یاد کریں گے وہ ہے المہیمن. المہیمن اللہ پاک کا صفاتی نام المہیمن. المہیمن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت فرمانے والا. حفاظت فرمانے والا. المہیمن. المہیمن میرے ساتھ مل کے پڑھیں المہیمن. حفاظت فرمانے والا.
المہیمن حفاظت فرمانے والا. جی یاد ہو گیا. جی. اب نیکسٹ نام کو یاد کرتے ہیں. العزیز. العزیز عزت والا. العزیز عزت والا. العزیز عزت والا. المہیمن حفاظت فرمانے والا. المہیمن حفاظت فرمانے والا. العزیز العزیز عزت والا. عزت والا. الجبارو عظمت والا. الجبارو عظمت والا. المہیمن العزیز الجبارو المہیمن حفاظت فرمانے والا. العزیز عزت والا. الجبارو عظمت والا. ماشاء اللہ. کون یہ نام سنائے گا معنی کے ساتھ؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم اویس بھائی سے. المہیمن حفاظت فرمانے والا. العزیز عزت والا. الجبار عظمت والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مزید کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ مائک لیں. المہیمن حفاظت فرمانے والا. العزیز عزت والا. الجبار عظمت والا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے 3 صفاتی نام ہم نے یاد کیے ہیں اور اس کے معنی بھی ہم نے یاد کیے ہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عام ہونے کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہو یا انسان، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوق، سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا شعر سنایا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ماشاء اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں.
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا آخری سیگمنٹ، قرآن ٹائم کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور آخری سیگمنٹ ہے آج کے ایپیسوڈ کا، وہ ہے آئیں قرآن سیکھیں، اور اس میں ہم ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ٹیم اے سے موجود ہیں ہمارے بلال بھائی، ٹیم بی سے موجود ہیں عمیر بھائی۔ آپ دونوں کو طریقہ کار مقابلے کا، کمپٹیشن کا پتہ ہے۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں، آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کے سامنے 6 سوالات ہیں اور ہر سوال کے جواب کے لیے 3 آپشنس ہیں۔ آپ کو جو سوال کا جواب درست لگے آپشنس میں سے وہ آپ نے نکال کے اس کے جواب کے آگے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بلال بھائی سے پہلا سوال ہے، قرآن پاک کی 49ویں سورت کا کیا نام ہے؟ آپ کو جو درست لگے، جو آپ کو درست لگے وہ آپ نے نکال کے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے عمیر بھائی؟ آپ سے بھی ایسے سوالات ہیں کہ قرآن پاک کی 50ویں سورت کا کیا نام ہے، اور پھر اس کے بارے میں سوالات ہیں کہ آیتیں کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، سورت کہاں نازل ہوئی۔ آپ دونوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، آپ نے 2 منٹ کے اندر سارے جوابات لگانے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ سارے جوابات آپ کے درست ہوں، ٹھیک ہے۔ جس سے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے، زیادہ جوابات درست دیے، وہ ہمارے مقابلے کا کیا ہوگا؟ ونر ہوگا، وہ مقابلے کو ون کر جائے گا۔ تو آپ دونوں کا 2 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر رہے ہوں گے، آپ کے سامنے بھی سوالات موجود ہیں۔ آپ بھی اپنی ڈائری میں یا جو چیز آپ کے سامنے ہیں، ڈائری ویسے ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ یہاں سے سیکھتے ہیں آپ ڈائری قلم لے کر آپ بھی لکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی علم دین حاصل ہوگا، آپ کو بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ یہاں پر ہمارے ٹیم اے کے جو بچے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ٹیم بی والے بھی موجود ہیں، دونوں اپنے کام میں مصروف ہیں۔ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ آپشن جو ان کو لگتا ہے آپشن درست ہے یہ وہ لگا رہے ہیں، لیکن جو آپشن انہوں نے لگایا ہے وہ درست ہے یا غلط، یہ آپ کو آخر میں معلوم پڑے گا کہ کس نے درست لگایا ہے، کس نے غلط لگایا ہے، اور کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ لائن میں لگانا ہے، جو جواب جس سوال کا ہے اس کے آگے ہی لگانا ہے۔ آپ تھوڑا ٹیم اے والے اسلامی بھائی، بلال بھائی جی جلدی لگائیے، سامنے لگائیں۔ کا وقت آپ کا گزر چکا ہے، جلدی کیجیے، 1 منٹ باقی ہے۔ یہ لائن نمبر 4 کا جواب ہے، آپ اس کے سامنے لگائیے، 4 کے سامنے۔ یہ تھوڑا اوپر کر دیں 3 والا، جی ماشاء اللہ۔ اب اس کو بھی آپ 4 کے سامنے کر دیجئے۔ عمیر بھائی بھی لگا رہے ہیں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچے، صرف اس پہ پن کرنا ہے، اس میں سوراخ نہیں کرنا، ہاں اس کو خالی پن کر دیں۔ جی 10 سیکنڈ باقی ہیں، جلدی کیجیے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 آپ کا وقت یعنی مقابلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا وقت ابھی باقی ہے۔ بلال بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 49ویں سورت کا کیا نام ہے، اور اس کا درست جواب ہے سورہ حجرات۔ آپ نے درست جواب ہی لگایا ہے، یعنی بلال بھائی نے حاصل کر لیا ہے پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے، 1 نمبر بلال بھائی نے حاصل کر لیا ہے۔ سورہ حجرات میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں، اس کا درست جواب ہے، آپ نے جو جواب لگایا وہ درست نہیں ہے، اس کا درست جواب ہے 18 آیتیں ہیں سورہ حجرات میں، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اس صورت میں کتنے الفاظ ہیں، آپ نے جواب دیا ہے 615 615، جبکہ اس کا درست جواب ہے 387، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سورہ حجرات کے کتنے حروف ہیں ٹوٹل، آپ سے سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 3825، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1513، 1513، آپ سے غلطی ہو گئی بلال بھائی۔ ابھی تک صرف 1 نمبر حاصل کیا آپ نے۔ سورہ حجرات میں کتنے رکوع ہیں، آپ نے جواب لگایا ہے کہ سورہ حجرات میں 3 رکوع ہیں، آپ بہت قریب تھے، غلطی ہو گئی آپ سے۔ سورہ حجرات میں 2 رکوع ہیں، 3 رکوع نہیں ہیں، آپ اللہ اکبر۔ بلال بھائی آخری سوال تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی، آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے مکہ پاک، آپ کا جواب یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی بلال بھائی۔ اچھا ویسے سید صاحب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آخری جواب بھی کسی بچے نے غلط ہی دیا، عموماً جواب آخری درست ہوتا ہے، لیکن آج آپ سے بلال بھائی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح
بلال بھائی نے 6 میں سے حاصل کیے ہیں 1 نمبر آپ نے حاصل کیا ہے, 1 پوائنٹ آپ نے حاصل کیا ہے. اب بڑھتے ہیں ہمارے عمیر بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں کہ عمیر بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. قرآن پاک کی 50ویں سورت کا کیا نام ہے؟ عمیر بھائی سے سوال تھا اور انہوں نے جواب لگایا ہے سورہ قاف. قرآن پاک کی 50ویں سورت ہے. عمیر بھائی کا جواب درست ہے. اس طرح حاصل کر لیا ہے پہلا. جی کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 1 نمبر حاصل کیا ہے, 1 جواب درست دیا ہے. سورت کے نام کے بعد آپ سے سوال تھا کہ سورت میں کتنی آیتیں ہیں, آپ نے جواب لگایا ہے 29 آیتیں. کس کا درست جواب ہے 45 آیتیں سورہ قاف میں ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی بلال بھائی. چلے مقابلہ بھی باقی ہے. اس کے بعد آپ سے سوال تھا کہ سورت میں کتنے الفاظ ہیں سورہ قاف میں, آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 423 423. اس کا درست جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 423. یعنی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اس سورت میں کتنے حروف ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1488 اور آپ کا جواب ایک بار پھر سے درست ہے. عمیر بھائی نے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 3 پوائنٹس. سورہ قاف میں کتنے رکوع ہیں یہ آپ سے سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے 7 رکوع, جبکہ اس کا درست جواب ہے 3 رکوع ہیں سورہ قاف میں. یہ آپ سے غلطی ہو گئی. چلیں کوئی بات نہیں. پھر آپ سے اگلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی, مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ اس کا درست جواب تھا مکہ مکرمہ اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مکہ پاک. کیا کریں, جواب درست مان لیتے ہیں, آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح حاصل کر لیے ہیں عمیر بھائی نے 4 پوائنٹس, جبکہ بلال بھائی نے حاصل کیا ہے صرف 1 پوائنٹ. 1 نمبر بلال بھائی نے حاصل کیا ہے. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے ٹیم بی نے, عمیر بھائی نے, اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے بلال بھائی. ٹیم اے نے پہلی نہیں بلکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا. امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل. اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.